बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिला स्टार में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज एक अहम दिन था जहाँ पर कप्तान के खिलाफ मुकदमात की भरमार हो चुकी है। वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वारंट जारी किए गए थे गिरफ्तारी के, उसको मुअत्तल कर दिया कल दिन के लिए, और अंडरटेकिंग के ऊपर यह हुक्म जारी किया कि कल अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कल पेशी के लिए इमरान खान ने जाना था, तो उससे पहले 9 केसेस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई कि हिफाजती जमानत दी जाए, जिसमें से 5 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में दर्ज हैं, 3 केसेस थाना रेस कोर्स लाहौर में दर्ज हैं, 1 केस थाना सरवर रोड में दर्ज है, जिसमें से 6 दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात थे। 6 मुकदमात की 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, 3 मुकदमात की सिंगल बेंच ने समाअत की। मजमूई तौर पर 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर की गई इमरान खान की। लेकिन अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। इमरान खान को कहा गया कि इस केस के अंदर कुछ नहीं है, अदालत के सामने जो केसेस हैं अदालत सिर्फ उसी का मामला करेगी, लेकिन आपको सिस्टम के अंदर आना चाहिए। आप सिस्टम से बाहर हुए तो हमारे लिए भी मुश्किलात होंगी। इमरान खान का कहना था कि मैं आईन और कानून की हुक्मरानी चाहता हूं, कभी नहीं चाहा कि आईन की पामाली हो। यकीन दहानी के बाद 9 केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर हुई। जो इस्लामाबाद के केसेस हैं उसमें 24 तारीख तक, और जो लाहौर के केसेस हैं उसमें 27 तारीख तक। लेकिन जहां पर समाअत जारी थी उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भकी इल्जामात की। मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा, उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। बहुत जल्द इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि पॉपुलर कौन है। हम साइंटिफिकली अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सर्वे हम भी करा रहे हैं। PMLN जीतेगी इंशाल्लाह। मेरा लीडर ऐसा हो या मेरा वालिद ऐसा हो, मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह भी ना दिखा सकूं। पॉलिटिकल लीडर्स तो सामने से लीड करते हैं, घरों में छुप के तो नहीं बैठते। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो इंशाल्लाह ताला लीड करेंगे। मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। डेवलपमेंट एक और ये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने इस्तदा की कि F8 कचहरी के अंदर जो उनका केस लगा हुआ है उसे किसी और जगह पे मुंतकिल कर दें, वो डेथ ट्रैप है। उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी पेशी होगी। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं सर्वे हम भी करवा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है वो भी पेशियां भुगते, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश होगी मेरी, और मैंने आज तहरीक इंसाफ के भी ज़ुम्मेदारान से ये बात की और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस पे अपने कारकुनों को भी कहेंगे और हम खुद इस पे स्टैंड लेते हैं, और कप्तान ने भी कहा कि हम लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी IB, स्पेशल ब्रांच, ये सारे जितने अदारे हैं ये बेचारे पाकिस्तान के अदारे हैं और ये दिन रात मेहनत करते हैं। शहादतें, इनकी कुर्बानियाँ, अपने बच्चों से दूर रहना, तमाम सियासी जमातों को इन पर और अदलिया पर तनकीद से बाज आना चाहिए। इनके ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ कंपेन से बाज आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा निशाना, हमारी सियासी जमातों का निशाना, हमारी सियासी जमातों की तनकीद सब इन पे होती है। इनको इनकी कुर्बानियाँ, इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत भूल जाती है। अगर ये ना हो तो मैं देखूं कि ये मुल्क के अंदर किस तरह आज़ादाना तौर पे फिर सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए। और मुझे क्या, तमाम मैं समझता हूँ एंकर्स को जिस TV चैनल पे बैठे हैं ये बात करनी चाहिए। पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे, उनके लिए हमें हमेशा उनकी बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए, उनके हक़ में बात करनी चाहिए। उनके ऊपर तनकीद बिला वजह अपने इक़्तिदार होने या ना होने की वजह से नहीं, यानी आप इक़्तिदार में हो या ना हो, आपका बयान एक तरह का ही होना चाहिए। आप उनके मफादात के लिए, पाकिस्तानी मफादात के लिए और सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए आप उनका साथ दें। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ ज़रा आज मरियम साहिबा की। बस आज मरियम साहिबा रोई नहीं, अच्छा, और बाकी उन्होंने सब कुछ ही हो गया। मुझे बड़ा, मैंने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। देखिए वो, उसने कहा बड़ा बुज़दिल आदमी है इमरान खान और बड़ा बहादुर आदमी है मियां नवाज शरीफ साहब। उन्होंने केसेस का डट के मुकाबला किया। शहबाज शरीफ साहब ने केसेस का मुकाबला किया। 42 पेशियाँ ऐसी हैं जिस पर शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ लोग जो हैं, ये 42 पेशियाँ ऐसी हैं जिस पर बीमारियाँ दूसरे मामलात पे वो नहीं आ सके। मियां नवाज शरीफ साहब एक स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो गए हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र सेहत कामिला अता फरमाए। हमारी उनके लिए खसूसी दुआ है। वो क्यों नहीं आ रहे? वो पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी है यासर, वो क्यों नहीं आ रहे?
پہلے تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں نا. اگر وہ نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے اس کا جواب دیں, پھر کپتان پہ آ جائیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا کپتان کے دونوں بیٹے تو باہر ہیں, لوگوں کے بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. تو جو ان کے 2 بھائی باہر ہیں, جو توشہ خانہ سے کچھ خریدتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں, وہ کیوں نہیں پاکستان آ رہے؟ ان کو پاکستان آنے سے کس نے روکا ہے؟ چچا کی حکومت ہے, کس نے روکا ہے؟ تو یہ بات بڑی کلیئر سی ہے یاسر صاحب. آج پریس کانفرنس میں مرضی کے سوالات کروائے گئے, یہ بڑی پرابلم ہے تقریباً سیاستدانوں کی. خالی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں, کچھ سوالات پہ اعتراضات بھی کیے گئے کہ آپ ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے شخص ہیں, آپ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی, یہ بھی تو ہوا ہے. ایک سوال پہ بس, صرف ایک سوال پہ, اس کے علاوہ نہیں. باقی تو نام لے کے ہوتا تھا, آپ بھی کریں, آپ بھی کریں, آپ بھی کریں, آپ بھی کریں, یہ ہو رہا تھا سارا. بات یہ بڑی سمپل سی ہے. کپتان لاہور میں ہے, کپتان نے لاہور میں روزانہ ایک میلہ لگایا. دیکھیں آج میں آپ کو یہ کلیئر کہہ رہا ہوں, کپتان آج یہ پہلے دن سے فیصلہ, لیکن اب تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں ہر اس عدالت میں جائیں گے جس عدالت میں کپتان کو بلایا جائے گا. نہ بیماری کا بہانہ, نہ کوئی اور چیز. بھائی اس کی تو الیکشن کمپین ہو رہی ہے. آج آپ نے لاہور ہائی کورٹ تک اتنی بڑی ریلی کپتان کی تھی جس کی انتہا کوئی نہیں تھی. کوئی کسی شہر سے نہیں بلایا گیا تھا. آپ کے سامنے تھا, کتنی دیر پہلے رہا ہوں, صبح لوگ نکل آئے, چلے گئے. کپتان کو وہاں جا کے آئینی طور قانون, کوئی کہے نا کہ اس کو خاص رہ دی گئی, نہیں بھائی ایسی بیلیں اسی طرح ملتی ہیں. کوئی بھی چلا جائے, محمد بوٹا بھی چلا جائے تو اسے بیل ملتی ہے. کیوں یہ بول گئے یہاں پہ اتوار والے دن بھی کچھ لوگوں کو بیلیں ملتی تھی, کچھ لوگوں کو ان کے گھروں میں جا کے بیلیں ملتی تھی, یاد ہے نا آپ کو. تو کپتان تو اب عدالتوں میں جائے گا, عدالتوں میں سامنا کرے گا, عدالتوں میں جا کر پیش ہوگا, اور عدالتوں سے جو عدالتوں کو اس سے چاہیے ہوگا وہ بالکل سامنا کرے گا. ایک آپ ذہن میں رکھیے گا, وہ چیپٹر تو بالکل کلوز کر دیں. دوسری بات, کپتان کے خلاف آپ جتنے پرچے درج کر رہے ہیں, جتنی ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, جتنا کچھ درج کر رہے ہیں, آپ نے ایف آئی آر درج کر دی جناب 109 میں رکھ دیا لاہور والے. 109 ثابت کس طرح کریں گے؟ پتہ آپ کو 109 کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں شاید. آپ نے 302 کا پرچہ دے دیا ضلع شاہ کا, بعد میں اسے کنورٹ کر دیا, 322 میں چلا گیا وہ. اسی طرح باقی چیزیں دیکھیں. ایک چیز تو مان لیجنی چاہیے, کپتان نے بازی پلٹ دی ہے. کپتان کے فالورز کھڑے ہیں. کپتان کل بھی لاہور سے صبح جب نکلے گا تو وہ ایک بڑے ریلی کے ساتھ نکلے گا, جگہ جگہ اس کا استقبال ہوگا. اسلام آباد کے اندر آپ ایک علیحدہ سما دیکھیں گے, یہ سارا کچھ ہوگا. وہ الیکشن کمپین جس کی آپ پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے, وہ آپ نے خود ہی اس کی الیکشن کمپین بنا دی ہے. آپ روزانہ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ سارا دن ٹی وی پہ کپتان نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کپتان کو پسند کر رہے ہیں. آپ بھی آئیں میدان میں, سیاسی میدان آئیں, سیاسی میدان میں آ کے الیکشن لڑیں. دیکھیں مریم صاحبہ نے کئی حلقوں سے کاغذات جمع کرائے ہیں, 4 حلقوں, اور مریم صاحبہ نے کاغذات جمع کرا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ قومی سیاست نہیں صوبائی سیاست میں رہ گئی ہیں. وہ قومی سیاست کی دور سے باہر ہو گئی ہیں, وہ قومی سیاست کی دور سے بالکل باہر ہو گئی. خان صاحب نے جو نشستیں چھوڑی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کاغذات جمع کروانے ہیں. ٹھیک ہے نا, نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ قومی, دیکھیں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ کاغذ جمع کرائے ہیں نا, قومی میں تو نہیں کرائے, نہیں کروائے نا. تو جب قومی اسمبلی کی نشستیں جو خان صاحب نے چھوڑی ہیں اس پہ کرائے نا جمع, پتہ چلے کہ وہ قومی دھارے میں قومی سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. یہ سارا کچھ تو جو ہے وہ بات کیجئے. تحریک, اگر تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں تو اس طریقے سے کیے جائیں جس طرح کالعدم تحریک سے کیے جاتے ہیں یا کسی دہشت گرد سے کیے جاتے ہیں. کیا پاکستان کے 80% حصے میں کالعدم تحریک کا, کسی کالعدم تنظیم کی حکومت تھی؟ بتائے نا. یہ ذرا صبر کر لیں, اس طرح کر لیں, فیصلہ بھی کر لیتے. یہ سارا فیصلہ اسی چیز پہ ہو جاتا ہے. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ANP, ساری سیاسی جماعتوں کا ہیڈ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب کے ساتھ ایک سائٹ پہ کھڑے تھے, وہ تھے رانا ثناء اللہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں. ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں سابق وزیر اعظم اور موجودہ اپوزیشن لیڈر سینٹ, ٹھیک ہے, سید یوسف گیلانی صاحب. پیچھے کھڑے ہیں رانا ارشد صاحب, اور ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں عبدالغفور خیدری صاحب. یہ اس وقت کا ہے جب یہ ریلی لے کر آ رہے تھے.
یہ اس وقت کا ہے جب ان کی ایک تنظیم تھی جنہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، جن کی ٹریننگ ہوتی تھی، جو سلامی پیش کرتے تھے. انصار الاسلام، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ رانا صاحب ان کا ونگ ہے تو ہے. تو اس وقت میں تو مولانا صاحب کی بات پہ کرتا ہوں یقین، وہ ایک عالم دین ہے اور میں ان کی بات پہ بالکل یقین کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو راستے میں روکے پولیس والا اسے ڈنڈا اٹھائے، ڈنڈا مارو. بھائی مولانا صاحب آپ کی بات پہ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کچھ عمل کیا ہے. پھر آپ نے کہا جو قوت بھی آگے آئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. تو مولانا صاحب عالم دین ہے، ان کی بات مانی گئی ہے. تو مولانا صاحب پہلے سچے تھے یا 2 دن پہلے کی پریس کانفرنس میں سچے تھے؟ قول و فعل میں تضاد کس کے ہے؟ کس نے یہ 2 دن پہلے کہا کہ یہ ریاست جو ہے اس کے خلاف ہے سارا کچھ؟ اس وقت ریاست کے خلاف نہیں تھا جب آپ چیلنج کرتے تھے. آپ کے رائٹ اور لیفٹ وہ لوگ کھڑے ہیں جو حکومت میں ہیں، آپ کے رائٹ اور لیفٹ وہ لوگ موجود ہیں جو آج بھی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. آپ کے رائٹ اور لیفٹ وہ لوگ موجود تھے اس وقت جو لوگ آج قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. آج تو انہوں نے عدالتوں کے اوپر بھی چڑھائی کی. انہوں نے یہ بات کی کہ مشرف کے دور میں جب سب کچھ ہوتا رہا، ہمارے اوپر سب کچھ ہوتا رہا، تب ایکشن کوئی نہیں لیا جاتا رہا. اب جا کے زمان پاک میں ہو رہا ہے تو آپ ایکشن بھی لے رہے ہیں. یہ تو مجھے مولانا صاحب بتا دیں، مولانا صاحب کو نیب نے بلایا تھا، مولانا صاحب گئے تھے کیا؟ مولانا صاحب ایک دفعہ بھی نیب کے دفتر گئے کیا؟ مولانا صاحب نے نیب کے کسی ایک نوٹس پہ عمل کیا؟ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا چھوڑ دے. یا سر یہ سیاست میں نا کس کو ہم مانیں، کس کو سچ سمجھیں؟ عالم دین اپنے مفاد کے لیے کچھ کہے تو ٹھیک ہے، جب اس کا مفاد نہ ہو پھر یہ بات کرے ایک بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو خبر دے دوں یاسر، بازی پلٹ گئی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو کچھ دنوں بعد یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. بہت سے لوگ جو ہیں بہت سی چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آج مولانا صاحب نے جو ایک الزام لگایا ایک شخصیت پہ، پہلے اس ملک کا ہر وزیر اعظم اس سے ملاقات کرتا ہے، ان سے ملنا سعادت سمجھتے ہیں. پہلے اسی ملک کے موجودہ ایک وزیر، وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ پاکستان کو آکسیجن ہے، وہ آکسیجن امریکہ دے رہا ہے. یاد ہے آپ کو نا؟ جی. تو آپ اسی ملک کے ایک ذمہ دار کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر انتہا پسند تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے، پابندی لگائیں اس پر. پھر کیوں وہ آتا ہے؟ آپ کی حکومت، آپ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، آپ حکومت کی سب سے بڑی جو ایک متحدہ اتحاد ہے اس کے ہیڈ ہے. پھر آپ کے ہوتے ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر وہ کیوں اس کے خلاف نہیں ہو رہا؟ پھر کیوں آپ کی حکومت اس کے خلاف انٹرنیشنل سطح پر آواز اٹھا رہی کہ جو شخص پاکستان کے اندر انتہا پسند تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہ بات آپ کیوں نہیں پھر اپنے پاکستان کے اہم ترین اداروں کے پاس لے کے جاتے؟ آپ یہ بات کیوں نہیں قومی اسمبلی میں کرواتے؟ آپ یہ بات کیوں نہیں سرکاری طور پر کراتے؟ یہ ہونی چاہیے نا، کیوں نہیں کرواتے؟ اگر وہ واقعی کالعدم تنظیموں کو یا انتہا پسند تنظیموں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرا ملک ہے نا، یہاں پر ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کو شہید کیا جاتا ہے، عام شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے. تو ایسے سپورٹ کرنے والے کے تو خلاف ہونا چاہیے. اور اگر یہ الزام ہے پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر کے گئے. پھر کہاں گئے آپ کی وہ ساری چیزیں؟ آپ نے عمران خان کو تو گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے، بقول آپ کے کہ وہ بختر بند اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ بالکل کمرے کے اندر چھپا ہے. کبھی کہتے ہیں جناب وہ چارپائی کے نیچے ہے، کبھی کوئی بات کہتے ہیں، کبھی کوئی بات کہتے ہیں. تو پھر وہ کون سے آسمان سے اتر کے جہاز سے آیا کہ وہ لاہور بھی آیا، لاہور آ کے ملاقات بھی کر کے چلا گیا اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا؟ یہ سیاست میں یاسر یہ جو ساری چیخو پکار آپ کو نظر آ رہی ہے نا، خواجہ سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس، جوید لطیف کی پریس کانفرنس، مریم صاحبہ کی آج لمبی چوری پریس کانفرنس، آج پھر انہوں نے پی ٹی وی والا سارے واقعے یاد آ گئے. تو بھئی آپ حکومت میں اس کے بعد، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی. جی. تو کیوں نہیں کارروائی کی؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑا؟ کیوں نہیں ان کو سزائیں دلائی؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں وہ پرچے ختم ہو گئے؟ یہ جواب تو خود ان کو دینا چاہیے تھا نا. پھر اوپر سے کہتی ہیں جی میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں حکومت میں نہیں ہوں. میں نہیں کہتا، آج خود انہوں نے کہا ہے
تو آپ حکومت میں نہیں ہیں تو حکومتی پروٹوکول کس لیے؟ آپ حکومت میں نہیں ہیں تو حکومتی مزے کس لیے؟ آپ حکومت میں نہیں ہیں تو پھر حکومتی ترجمانی کس لیے؟ آپ حکومت میں نہیں ہیں تو حکومت کے تمام وزراء آپ کے ارد گرد بیٹھ کر آپ کے جلسے جلوسوں میں جا کر کیوں تقریریں کرتے ہیں؟ اگر آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں تو یاسر ایک تو آپ کو میں پھر خبر دے رہا ہوں آپ کو، ایک تو دعا کریں کل کا دن ٹھیک گزر جائے، میں یہ بھی آپ کو خبر دے دوں۔ اچھا، دعا کریں کل خیر و فیت سے خان صاحب جائیں اور خیر و فیت سے آئیں، کسی جگہ کوئی پھڈا نہ ہو۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پھڈا ہونے کا امکان ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کوئی تیسری قوت غیر ملکی قوت کر دے پاکستان کے اندر امن کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے ہی کچھ ایسی کر دے، کچھ نہ کچھ ہو جائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ امید کرتے ہیں کہ کل خیر و عافیت سے دن گزرے۔ پاکستان تحریک انسانی کیا ہوگی، اقدامات کیا ہوں گے، یہ جو ریلیف ملے ہیں اس کے بعد اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب۔ کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا، اس کے بعد کل جو پیشی ہے وہاں پہ بھی ریلیف مل رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ F8 کچہری جو ہے وہ ایک ڈیتھ ٹریپ ہے۔ تو وہ جگہ کی تبدیلی، یہ کتنا بڑا ریلیف ہے؟ ڈائیلاگز کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا بیٹھ کے ڈائیلاگ ہوں گے؟ کیا اس طرف کوئی مثبت اشارہ دیکھنے میں ملا ہے؟ اس سارے منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ شاہ صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت دے دی، ادھر F8 کچہری جو ہے اس کا مقام بھی تبدیل کر دیا، جوڈیشل کمپلیکس میں صبح پیشی ہوگی۔ تو اس پورے منظرنامے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی طرف سے اقدامات کیا ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو آج ہماری اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے کیے ہیں یہ بڑے مثبت فیصلے ہیں۔ انہوں نے ایک بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا ہے۔ آپ کے علم میں ہے لاہور کے حالات بگڑ چکے تھے، جو کچھ زمان پاک میں ہوا، جو کچھ نہتے شہریوں کے ساتھ ہوا، جو خواتین کا ساتھ تشدد ہوا، جو ڈائریکٹ ربر بلٹس ماری گئیں، ٹیئر گیسنگ ہوئی، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، کیمیکلز کا استعمال ہوا، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 مارچ کو ذل شاہ کی شہادت ہوئی اور مزید حالات بگڑ سکتے تھے۔ ہم شکر گزار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے وارنٹ گرفتاری کے آرڈر کو معطل کیا۔ ہم شکر گزار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے پولیس کو جو ایکسیسو فورس استعمال کر رہی تھی ان کو روکا، کہا پیچھے ہٹو اور لوگوں کی جانوں سے مت کھیلو۔ ہماری سیکیورٹی کنسرنز تھیں اور اس پر میں نے خود خط لکھا تھا بحیثیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے چیف جسٹس پاکستان کو، اور گزارش کی تھی کہ ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، کورٹ کے سامنے جانے سے کوئی انکار نہیں، سیکیورٹی کی کنسرنز جینوئن ہیں۔ وزیر آباد پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، سیکیورٹی الرٹس موجود ہیں، اس قسم کی اطلاعات موجود ہیں، مہربانی کیجئے ایک سیف جگہ دے دیں، یا ٹیکنالوجی اب آ گئی ہے اس کے استعمال کے ذریعے ویڈیو لنک کے لیے حاضری کروا دیں، جو بیان ہے ریکارڈ کرا دیں۔ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ بھی ان کی مہربانی ہے اور ملک کے مفاد میں ہے۔ جو ہماری نگران حکومت کو کرنا چاہیے تھا، جو حکومت وقت کو کرنا چاہیے تھا کہ معاملات نہ بگڑیں، ان میں اللہ نے ان کو اتنی فہم و فراست نہیں دی، لیکن شکر ہے ہماری عدلیہ نے اس صورتحال کو سنبھالا۔ شاہ صاحب، آج الزام لگایا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان، ان کا زلمے حلیل جو ہے یہ عمران خان سے ملے ہیں اور مل کر انہوں نے خفیہ ملاقات کی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو تنظیمیں انتہا پسند تنظیمیں ہیں انہیں یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ میں بصد احترام یہ کہوں گا کہ مولانا کی اطلاعات درست نہیں ہیں، زلمے خلیل زاد ان کو نہیں ملے۔ ہاں، جب وہ وزیر اعظم تھے اور وہ افغانستان کی صورتحال میں پیس پروسیس پہ اپنا کردار ادا کرتے تھے، اس پہ وہ خان صاحب سے بھی ملے اور مجھ سے بھی ان کی کئی نشستیں ہوئیں، لیکن عمران خان صاحب کے ہٹنے کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ انہیں اگر کسی نے اطلاع دی ہے تو غلط دی ہے۔ شاہ جی، نگراں حکومت کلیم کرتی ہے کہ زمان پاک سے ہم نے کالعدم تحریک کے کارندے کو گرفتار کیا ہے، اس میں کتنی صداقت؟
देखिए मुझे मालूम नहीं है उन्होंने किसको गिरफ्तार किया है, वहां एक मजमा था, हजारों की तादाद में लोग आए, अवाम का एक वहां जम्मे कफीर था। अब उसमें कौन आता है कौन नहीं आता, हमें तो खदशा ये था कि कहीं जो सिक्योरिटी अलार्म्स आ रहे हैं कि उसके अंदर कोई तखरीब कार न घुस आए और मासूम लोगों को निशाना न बनाए। सच्ची बात है, हमें उसकी फिक्र थी और बजा तौर पे थी। अब कौन आया कौन नहीं आया ये तो फिर इंतजामिया, और अगर कोई तकरीब कार है या कोई ऐसा बंदा है जो खुदा ना खासा दहशत गर्दी कर सकता है या इम्कान है और उसको गिरफ्तार किया है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा शाह साहब, आज मरियम ने भी मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उन्होंने मज़ाक़मती सियासत या जद्दोजहद का ऐलान भी किया, और साथ में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रियासत को चाहिए कि इनको कालादम करार दे दें, यानी कि तहरीक इंसाफ को कालादम करार दे दें। कोई वजह नहीं कि वो इस पर काम भी करना शुरू करें। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? पहली बात तो ये है, ये इनका ख्वाब है जो इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। नंबर 2, कोई वजह होनी चाहिए ना, ये तो एक ऐसा बयान है जिसपे सिवाय हंसने के और मैं क्या कमेंट करूं, हंसी आती है, बच्चगाना बयान है, इमेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देते, एक जमात जिसकी वफाकी सोच है, एक जमात जो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में बैक वक्त मकबूल है, बाकी तो सुकड़ के रह गए। PMLN पंजाब तक, पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध तक, बाकी है कौन जो वफाक की सोच को अलामत हो? वो तहरीक इंसाफ है, उसको कलअदम करार दे दिया जाए, ये तो बच्चगाना बात है। शाह जी, आज अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमें नहीं मालूम कि कितने मुकदमात हैं। अदालत ने कहा कि हम ब्लैंकेट बेल नहीं दे सकते। क्या कंफर्म हो सका है कि खान साहब पे मुकदमात की तादाद कितनी है? तादाद तो हम जितनी लिखते हैं और एक चार्ट बनाते हैं, कभी चार्ट की स्याही सूखी नहीं होती तो 2 मुकदमे नए आ जाते हैं। अब मुकदमात तो मैं समझता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब तो कोई 80 से भी शायद तजावुज कर गए हों। 94 तो आज पेश हो गया। फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा है कि 6 और हो जाएं तो सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि रोज 2-4 का इजाफा हो जाता है, तो अब तो उनका काउंट रखना भी मुश्किल हो गया है। अच्छा शाह साहब, आने वाले दिनों में 30 अप्रैल बिल्कुल करीब है, इलेक्शन के कागजात भी जमा हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। किबला, अगर इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो फिर आप ये कहिए कि आइन बेवकत हो गया, फिर पता है कि इस मुल्क में आईनी हुकूमत ना हुई। आइन में एक वाजे है कि इतने रोज के अंदर इंतखाबात होना है। हाँ, कोई वजह है तो चलो कुछ थोड़े से दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्पिरिट वही रहनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आइन से मावरा होगा और उसका मुल्क के लिए खतरनाक होगा। वो सियासी अदम इस्तेकाम का एक जरिया बन जाएगा। आपने देखा कि इस लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक बड़ा वाज़ेह और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है, और मैं समझता हूँ अगर ऐसा होता है, आइन से हटके कुछ की चीज की जाती है, तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान का जो ज़ी शऊर तबका है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की जो लीगल फटर्निटी है वो सरापा एहतजाज होगी। शाह जी, कल फैसल वावडा साहब ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में मोहम्मद मालिक साहब को ये बात की कि इमरान खान साहब ने सदर ममलिकत के तवस्सुत से एस्टैब्लिशमेंट को कोई पैगाम पहुंचाया या राबिता किया है। आप बतौर पार्टी वाइस चेयरमैन इसकी तरदीद करते हैं या तायद करते हैं? मैं वाला साहब हमारे कोलीग रहे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन मैं उनकी बातों पर एतमाद कम रखता हूं। सही। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई डायलॉग्स हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से भी बातचीत मुस्बत पैगाम में दी गई, वजीर आज़म ने भी कहा, आज़म नज़ीर तारक साहब भी कह रहे हैं। मेरे भैया, डायलॉग में तो कोई मुज़ायका नहीं है, पर डायलॉग का कोई एजेंडा होता है ना। डायलॉग किस चीज पे करना है?
ہاں انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنانا ہے. اگر منسٹری آف فائنینس پیسہ نہیں دے رہی ہے اس کے لیے حکومت کو ہماری سپورٹ چاہیے. اگر سیکیورٹی پرسنل کے لیے سپاہ کی ضرورت ہے, اگر الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے لیے مزید اقدامات درکار ہیں اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کنسنسس ہو, کوئی لیجسلیشن ہو, کوئی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں, تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ, وی آر اوپن ٹو سٹنگ ایز پولیٹیکل پارٹیز اینڈ فائنڈنگ اے وے فارورڈ. لیکن کوئی ایجنڈا ہونا, کوئی مقصد ہونا, ڈائلاگ کس چیز پر. اچھا شاہ صاحب یہ تو بتائیں, بڑی خوفناک تقریر کی اسحاق ڈار صاحب نے, آپ نے وہ تقریر بھی سنی ہوگی. اسحاق ڈار کی تقریر سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ کیا آئی ایم ایف ان کو انکار کر چکا ہے, یہ عوام میں مظلوم بننے جا رہے ہیں, یا واقعی وہ ڈیمانڈ ہے؟ کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں. جی دیکھیے, عرض یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آج سوچنے کی بات ہے کہ یہ زیر بحث کیوں ہے. کبھی کسی دور میں یہ چیز پہلے زیر بحث کیوں نہیں آئی؟ یہ دیکھیے کچھ ایشوز ہیں جس پر پوری قوم کا اتفاق رائے ہے. مثال کے پر مسئلہ کشمیر ہے, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن ساری قوم متفق ہے. آپ کا ایٹمی پروگرام ہے, حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں, ادوار گزرتے رہے, لیکن یکسوئی سے ساری قوم اس پر غیر متضرر رہی اور اپنی منزل کو ہم نے پایا. اس پر کوئی ذی شعور پاکستانی کمپرومائز نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے, عمران خان صاحب کے دور میں, اس کے پچھلے ادوار میں اس قسم کی بحث پہلے نہیں چھڑی. آج اگر یہ بحث چھڑ رہی ہے تو لمحہ فکریہ ہے. کیوں چھڑ رہی ہے؟ کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں اسحاق ڈار صاحب کو صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں؟ یہی سوچنے کی بات ہے کہ کیا جس پر ایک نیشنل کنسنسس موجود ہے, جو پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, آج اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جواز نہیں ہے, اور یہ قوم اس پر پوری کلیئرٹی ہے, کلیئرٹی کے ساتھ قوم کھڑی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری افواج بھی ہوں, ہماری قوم بھی ہو, اور ہر سیاسی جماعت جو اس ملک سے محبت کرتی ہے اس پر یکسوئی سے ایک شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہونے کو اس کا جواز بنا کے حکومت ایک نیریٹو تو بنا سکتی ہے؟ غلط کہتی ہے حکومت. کچھ سب جانتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کو یہ جو اگر ان کی اگریمنٹ نہیں ہو رہی تو ان کی کوتاہی ہے, ان کی نااہلی ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, they have been dragging their feet. وہ اگریمنٹ کو لے تو لال سے کامتے رہتے ہیں, اگریمنٹ کر چکے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں اپ فرنٹ کرو, وہ کہتے ہیں اپ فرنٹ کرو. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ فلاں فلاں دوست ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ کدھر ہے؟ ہمیں معاہدہ دکھاؤ, وہ ٹرانسفر دکھاؤ. وہ دکھا نہیں پا رہے, اور اب باتیں انہوں نے نئی شروع کر دی ہیں. دیکھیے, لوگ بے وقوف نہیں ہیں, سب جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ کمپرومائز کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. افواج پاکستان نہیں ہونے دیں گے, ہر محب وطن پاکستانی نہیں ہونے دے گا. اس کا بہانہ بنا رہے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں مانے گا. بے تک کی بات ہے, لغو بات ہے. شاہ صاحب, الیکشن کی سیٹوں کا اعلان, ٹکٹوں کا اعلان, امیدواروں کا اعلان کب تک متوقع ہے؟ کل ہاں سب نے میٹنگیں تو کی, سارا کچھ کیا. دیکھیے, عمران خان صاحب تو اس پر پہلے ہی کر چکے ہوتے, لیکن ان کو کوئی سانس تو لینے دے. ایک مقدمے سے نکلتے ہیں, دوسرا آ جاتا ہے, ایک مصیبت ختم ہوتی ہے, نئی کھڑی ہو جاتی ہے. صاحب یہ تو آپ پہ بھی آ رہی ہیں نا, آپ بھی نشانے پہ ہیں, آپ مذاکرات کرتے ہیں, ایف آئی آر میں آپ کا نام آ جاتا ہے. عرض یہ ہے, میں تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہوں, میرا نام آ گیا, نہ 3 میں نہ 13 میں. اب عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کافی اسپیڈ ورک کیا ہوا ہے, انہوں نے کئی میٹنگز کی ہیں, انہوں نے مشاورت کی ہے. جن حلقوں میں ان کو لگا کہ سروے کی ضرورت ہے, انہیں سروے کروایا ہے. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کمیٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہے, انہوں نے ریکنسیلیٹری کمیٹی تعینات کر دی ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کا فیصلہ میں خود کروں گا. میں نہ زاہد پہ, نہ کسی ضلعی صدر پہ, نہ کسی ریجنل صدر پہ, نہ کسی وائس چیئرمین پہ, میں کسی پہ نثار نہیں کروں گا, میں خود تسلی کروں گا. تو اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کینڈیڈیٹ کو خود انٹرویو کرنا ہے, وہ کہتے ہیں میں خود کروں گا. تو یہ تو اچھی بات ہے,
ताकि उन्होंने कहा कि माजी में जो कुछ पकड़ धकड़ हुई थी और कुछ लोगों ने इसको जरिया कारोबार बनाया था, इस किस्म के इम्कानात पैदा ना हो। और वाहिद पार्टी है PTI जिन्होंने कॉग्निजेंस दिया था उन MPs ने जिन्होंने कोई वोट खरीदे, बेचे, लिए, दिए। और आपने देखा अभी ये जो एतमाद का वोट था, कुछ हमारे लोग आगे पीछे जो हुए, तो खान ने कहा मैं इनको टिकट नहीं दूंगा चाहे कितने मजबूत क्यों ना हो। अच्छा शाह जी, अगर देखा जाए अदालत ने आपको कहा कि इतवार का जलसा मनसूख कर दें, रैली को मनसूख कर दें, 15 दिन पहले प्लान करें। शादी भी प्लान होती है तो इतने दिन तो पहले होती है, तो इतवार के दिन तो अब PSL का मैच भी नहीं हो रहा, वो रीशेड्यूल हो रहा है। अदालत ने मना किया, आपने अगले ही दिन दोबारा फिर से जलसे की कॉल दे दी। देखिए, अदालत ने ये कहा कि आप बैठकर गवर्नमेंट के साथ आप इसके साथ कोई मैकेनिज्म तय कर लें। हम उनके पास गए, मैं खुद गया, मेरे साथ दीगर पार्टी के सीनियर हजरात थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, IG मौजूद थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मौजूद थे, CGG डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान मौजूद थे। उन्होंने संडे का हमने मुतालबा किया, तकाजा किया, उन्होंने कहा संडे को PSL का मैच है, उसमें हम उधर मामूर होंगे, हमें आजमाइश में न डालिए। हमने उनकी बात कबूल कर ली, हमने इसरार नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हम उसको आगे ले जाते हैं। तो हमने कहा चलिए संडे को मसरूफियत है तो हम उसको आगे ले जाते हैं। हम मंडे की तजवीज़ की कि उन्हें कबूल कर ली, और हमने मंडे इसलिए कहा किबला आगे हमारे पास दिन थोड़े हैं, माह रमज़ान की आमद है, और रमज़ान के महीने में एक पब्लिक जलसा इस साइज का, इस नौयत का मुमकिन नहीं होगा। तो उस टाइम कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए हमने मंडे तजवीज़ किया और उन्हें आमीन कहा। अच्छा शाह साहब, अगर एक ऑफ़र आती है हुकूमत की तरफ से या किसी दरमियानी कोई रास्ता निकलता है जिसमें कहा जाता है कि इलेक्शन आप एक बार आगे ले जाएं और सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा लें। सर किबला, आईन रास्ते में रुकावट है। हरगिज़ हुकूमत का ये मुतालबा गैर माकूल होगा, और मेरी तरफ से मैं तो अपनी पार्टी को कहूँगा हुकूमत का ये मुतालबा हरगिज़ मुस्तरद करना चाहिए, कभी कबूल नहीं करना चाहिए। अच्छा शाह साहब, अगर देखा जाए कल की सिक्योरिटी के हवाले से IG इस्लामाबाद से क्या मुशावरत हुई है? कल की सिक्योरिटी से मुतमईन? मेरी तो IG इस्लामाबाद से कोई बात नहीं हुई। शिबली फराज साहब की तो मीटिंग हो चुकी ना उनसे? अच्छा हुई है, तो मुझे उसकी तफसीलात मेरे सामने नहीं है। खुदा करे मुस्बत हुई हो। IG इस्लामाबाद ने पहले तो हम पर कोई इतनी नरमी नहीं बरती, और उनका रवैया और उनके जो DIG ऑपरेशन तशरीफ लाए थे लाहौर में, जो रवैया उनने अपनाया था, उससे तो कोई हम इतने मुतमईन नहीं है। अल्लाह करे कि वो कल बेहतरी करे। अच्छा शाह जी, एक आखिरी सवाल। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अदालतों में आप पेश नहीं होते, जान को खतरा है। दूसरी तरफ आप लाहौर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो वहां पे जान को खतरा नहीं? देखिए, अर्ज ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होनी है अगर इलेक्शंस होने हैं। अब सवाल ये है कि जिस हद तक सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो हम लेंगे। हमने सिक्योरिटी कंसिडरेशन को सामने रखते हुए एक आपस में मशावरत कर रही है कि खान साहब को हम रैलीज में बिला वजह एक्सपोजर न दें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में हम जलसा न करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन के उजाले में किया जाए, ताकि उसमें जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, अंधेरे में खदशात बढ़ जाते हैं। तो जो मुमकिन है, बुलेट प्रूफ खान पहले नहीं रखते थे सामने, अब हम कोशिश कर रहे हैं इनको कायल करें, ये बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर बात करें। उनकी जान कीमती है, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। जो इंसानी जिसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हम लेंगे। मुमकिन हिफाजती इक़दाम आप उठाना चाह रहे हैं, बाकी अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मरियम नवाज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने पंजाब से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो भी 4 हलकों से। तो क्या वो पंजाब की सियासत में आना चाहती हैं? दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। पंजाब की सियासत का आइंदा मंजरनामा क्या होगा? उधर
جو گورنر کے پی ہیں وہ پہلے 28 مئی کی تاریخ دے چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور اب جا کے کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، الیکشن تو پھر سے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ معاملہ ہے کیا وہاں پہ 28 مئی کے لیے حکومت تیار ہے؟ اور پنجاب میں جو ہونے جا رہے ہیں تو پنجاب میں کاغذات نامزدگی بھی ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ری شیڈول تو معاملہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ ساتھ ساتھ سکروٹنی ہونے کے بعد جو سیکنڈ اس کا کام ہے وہ پورا شیڈول کے مطابق ہے. تو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی پلاننگ کیا ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب، کیا پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مرکزی لیڈرشپ کو لانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں جی یاسر، جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے اور جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اس سے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ سکر کے صرف پنجاب کی جماعت بنتی جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں، مریم صاحبہ جو ہیں یہ پورے پاکستان کی چیف آرگنائزر ہے مسلم لیگ نون کی، اور انہوں نے کے پی کے میں بھی جانا ہے، انہوں نے کراچی بھی جانا ہے، انہوں نے بلوچستان بھی جانا ہے، ہر طرف جانا ہے نا انہوں نے. اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ایک بڑی پارٹی کی بڑی لیڈر بھی ہیں. لیکن ان کا صوبائی اسمبلی کی نشست سے الیکشن لڑنا، جبکہ نہ مولانا فضل الرحمان صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، نہ بلاول بھٹو زرداری نے کاغذ کسی صوبائی اسمبلی سے جمع کرایا پنجاب سے، نہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کرائے ہیں جمع کاغذ، نہ ہی آپ غور کریں شاہ محمود قریشی نے کرائے ہیں جمع کاغذ، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے کرائے ہیں. مریم صاحبہ کا میرے پاس مجھے جو لگ رہی ہے چیز، مجھے لگتا ہے کہ مریم صاحبہ آئندہ آنے والی اس امید پر کہ اگر مسلم لیگ نون پنجاب سے جیتتی ہے، جو نہیں جیتی نظر آتی زمینی حقائق کے مطابق، اگر مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا سروے بھی کروا رہے ہیں. ہاں، اپنا سروے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بندے ان کے، لکھ لو سروے، خود ہی سروے لکھ کے دے دیں فلاں. دیکھیں زمینی حقائق کو مت بھولیں. پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، ملیں بند، انڈسٹری بند، کھانے کو کچھ نہیں، میڈیسن مہنگی، تو آپ کو ووٹ کس بنیاد پہ دینا جی؟ ووٹ ایک بنیاد پہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے یہ کیا. آپ لوگ یہ نہیں سنتے. ووٹ تو رانا صاحب عزت دینے کی بنیاد پہ ہوگا. تو عزت دیں کس کو ہیں؟ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے کہا وہ تو عزت کی بنیاد پہ نہیں، ووٹ کو عزت دو نا، ووٹر کو عزت دو، ووٹر کو روٹی دو، ووٹر کو گھر دو، ووٹر کو کپڑا دو، ووٹر کو میڈیسن دو، ووٹر کو روزگار دو. یہ چیزیں اب ووٹ ہیں، یہ نہیں دی گئی. آپ مجھے بتائیں انڈسٹری چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی. بجلی کے بل آپ کو لگ پتہ جائے گا، لوگوں کو کچھ کو جن کے آگے ہیں وہ بدوائیں دے رہی ہیں، جن کے نہیں آئے وہ بدوائیں دیں گے. رمضان شریف میں چند دن رہ گئے ہیں اور چیزیں آسمان کو چھونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب ہم 6 کروڑ لوگوں کو فری آٹا دیں گے. کس طرح دیں گے ذرا مجھے بتائیے گا. جب یہ آپ دیکھیں گے لائنوں میں لگے ہوئے لوگ آپس میں دستوں گریباں ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، سخت گرمی ہوگی، آپ لوگوں کو لائنوں میں لگائیں گے، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، تو کیا ہوگا؟ خدا نہ حادثہ کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا تو لگ پتہ جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی تک ایک بڑا جلسہ نہیں کر سکے. ایک بڑا جلسہ مجھے بتا دیں. تمام ویڈیوز موجود ہیں. جب آپ گراؤنڈ سے گلی محلوں میں آنا شروع ہو جائے، جلسے گراؤنڈوں کی بجائے شادی ہالوں میں ہونا شروع ہو جائے، جلسے گراؤنڈز کی بجائے چھوٹی سڑکوں پہ ہونا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی علم ہے کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. آپ کو مطلب آپ کی جماعت کو پسند نہیں کرتے. جب آپ کی جماعت کے لیڈر یہ خود کہنا شروع کر دیں، میں نے نہیں کہا، یہ جویل لطیف نے کہا کہ جناب بتائیں کہ 8 ماہ ہمیں کس نے روکا ہے، 8 ماہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جب آپ کے اپنے لوگ کہیں کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ہے اور ہم نے ملک کو ترجیح دی ہے، تو پھر مجھے بتائیں ووٹ کہاں سے ملنا ہے؟ یاسر صاحب، ووٹ ملتا ہے آپ کو اس صورت میں جب آپ عوام کو کوئی ریلیف دیتے ہیں. ریلیف آپ نے دیا نہیں، عوام آپ کے ہاتھوں تنگ ہے. آپ یہ سوچتے ہیں، مجھے بتائیں آج کپتان نکلا، بے انتہا بڑی ریلی نکلی. اب مجھے بتائیں اگر کپتان کے ساتھ لوگ نہ ہوتے، نہ نکلتے، یہ بھی ریلیاں نکالیں، ان کو کسی نے منع تو نہیں کیا. یہ بھی کرے بڑے بڑے جلسے، کسی نے منع تو نہیں کیا. حالانکہ ان کو تو منع ہی نہیں کیا، ان کو تو منع کیا جاتا ہے، ان کو تو منع ہی کوئی نہیں کرتا. یہ الیکشن ہے یا سر، ان کی حکومت تھی، اتنی مہنگائی نہیں تھی اس وقت انہوں نے بجلی بھی فری کر دی تھی، اعلان کر دیا تھا، تو یہ الیکشن ہار گئے تھے. اب جتنا مرضی کوشش کر لیں، حمزہ شہباز 19-20 ہو سکتی ہے. آپ نے وہ بجلی فری والا تذکرہ کیا ہے تو حمزہ شہباز صاحب یاد آ گئے ہیں. حمزہ شہباز صاحب کا مستقبل کیا دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی، حمزہ صاحب واپس آئے ہیں اور
حمزہ صاحب کی ایک لابی ہے اور بڑی مضبوط لابی، آپ ذہن میں رکھیے گا. حمزہ صاحب کی لابی جو ہے نا وہ اتنی کمزور لابی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ حمزہ کو آؤٹ کر کے کوئی اور آ جائے گا تو اس میں آپ کو کوئی اور کا اشارہ آپ کا کس طرف ہے؟ مریم صاحبہ کو میں سمجھتا ہوں. اچھا، مریم صاحبہ کی لابی جو ہے وہ حمزہ شہباز کی لابی سے کمزور ہے؟ کمزور نہیں ہے، وہ نئی لابی بنا رہی ہیں مریم صاحبہ. حمزہ شہباز کی آلریڈی لابی موجود ہے. مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں، سمپل سے، مریم صاحبہ کا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا کس کے لیے خطرہ ہے؟ حمزہ شہباز کے لیے. بڑی سیدھی سی بات ہے. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ لڑائی تو گھر سے شروع ہو جانی ہے. اگر مریم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے، یا وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہونا چاہیے، یا وزیر اعلیٰ کسی اور کو ہونا چاہیے، تو ان کو تو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا. یہ کہتی میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گی، آپ انتظار کریں، میں اس پورے پاکستان میں کمپین کروں گی، میں الیکشن کمپین کروں گی، میں یہ کروں گی، میں اپنے امیدواروں کو جتاؤں گی، جس طرح کپتان کر رہا ہے. آپ نے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، 1 حلقہ نہیں، 2 حلقے نہیں، 3 حلقے نہیں، 4 حلقوں سے جمع کرا دیے. اس کے بعد یاسر صاحب حالات بڑے برے آنے والے ہیں. وہ بیچارے لوگ جنہوں نے ان کی خاطر قربانی دی اور تحریک انصاف چھوڑ کے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ان کے ساتھ آ گئے، ان میں سے اکثریت کو ٹکٹ ہی نہیں مل رہی. وہ بیچارے انصاری برادران یاد ہے نا، بڑی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. مریم صاحبہ اس حلقے سے بھی خود الیکشن آ رہی ہیں. وہ کہتے تھے یہاں پہ ووٹ ہی ہمارے ہیں، ہمارے علاوہ جیت نہیں سکتا. لو بیچارے گئے جو بھی. اس کے بعد آپ نے اس کا سنا شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں، بیٹے کے مقابلے میں جو تھا، شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے مقابلے میں جہانگیر ترین کا بڑا قریبی ساتھی ہے. جی اس نے اس دن کیا بیان دیا؟ اس نے کہا جی مسلم لیگ نون کے لیے کام ہم سے اور آپ ٹکٹ کسی اور کو دینے چلے. اسی طرح آپ کو محترم شیخو پورہ سے میاں خالد محمود کو سیٹ نہیں مل رہی، وہاں پر میاں جویل لطیف اپنی مرضی سے بندہ لائے گا. تو اسی طرح بہت سی جگہوں سے ان لوگوں کو سیٹیں نہیں ملنی. لودھرا میں جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں میں اپنا گروپ لاؤں گا. اب تو یہ حالات ان کے لیے کوئی سود مند نہیں ہے یاسر صاحب، بہت حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں. مریم صاحبہ کا پنجاب سے الیکشن لڑنا اپنی جماعت کی سیاسی خودکشی کے مترادف ہے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سب پنجاب کی جماعت ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے کہ آپ نے اتنی بڑی جماعت کو آپ نے ایک صوبائی جماعت کے مترادف قرار دے دیا ہے کہ آپ وفاقی سطح کی لیڈرشپ کر رہی ہیں اور دوسری طرف آپ نے کاغذات نامزدگی پنجاب میں جمع کروائے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اور رانا زی اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.